अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप उन्हें देख भी सकते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी कर सकते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि किताब मुजर्रबात इमाम ग़ज़ाली एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। तावीज़ टोने की किताब है, तावीज़ टोने की और तावीज़ गंडों की, जादू टोना कह लें आप जो भी, उसकी एक किताब है और मिक्स किताब है। मिक्स का मतलब ये है कि इसमें कुरान की आयत भी हैं, अहादीस की दुआएं भी हैं, यानी कुछ चीज़ें सही भी हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत भी हैं। तो ये किताब आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक और किताब का तारफ़ आपके सामने पेश किया था और वो मैंने आपको दिखाई थी। तो आज ये मुजर्रबात इमाम ग़ज़ाली, चूँकि एक बड़ी मशहूर किताब है और बहुत सारे उलमा के पास ये किताब होती है, और चूँकि इस किताब के टाइटल पर सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ इमाम ग़ज़ाली, ये एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत हैं, इस्लाम की तारीख़ की बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो उनके नाम पर ये चूरन बेचा जा रहा है और ये कुफ़र उनके नाम पर फैलाया जा रहा है और इस गुमराही में उनके नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये किताब, इसका चट्टा कट्टा खोल कर आपके सामने रखूं, ताकि आपको पता चले कि इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो इस्लाम की बहुत अजीम शख्सियत थे और इस्लाम के लिए बड़ी खिदमात हैं, उनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं, उनके नाम पर कैसी कैसी चीज़ें हमारी मार्केट में मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात होती है ना, वो मतलब ये है कि ये किताब असल में अल-औफ़ाक़ के नाम से अरबी में मौजूद है। तो उसका ये तर्जुमा किया है, मुतरज्जम जो है इसके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस किताब का तर्जुमा किया है सादिक़ुल अमीन अज़ीज़ी अफ़ी अन्हु, फ़ाज़िल दारुल उलूम कराची, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है। और टाइटल पर तहकीक और नज़र सानी मुफ्ती फैज़ान अल अज़ीज़ दानिश, उस्ताद जामिया रियाज़ुल उलूम हैदराबाद। तो ये मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने इसमें पता नहीं कैसी तहकीक की है, अपना नाम ऊपर लिख दिया जी, तहकीक नज़र सानी मुफ्ती फैज़ान साहब। और अरबी किताब जो अल-औफ़ाक़ जो किताब है इमाम ग़ज़ाली के नाम से जो मशहूर है, कि उनकी किताब है। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी किताब होगी, क्योंकि अभी मैं आपको जब आगे किताब अंदर से दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो आपको भी यकीन नहीं आएगा कि उनकी किताब ये नहीं हो सकती। हो सकता है अल-औफ़ाक़ के नाम से उन्होंने किताब लिखी हो, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने शरीयत के दायरे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखी हों, लेकिन ये जो किताब है, या अब जो अरबी में अल-औफ़ाक़ के नाम से जो किताब मौजूद है, वो उनकी मुझे नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर जो कुफ्र, शिरक और गुमराही जो उसके अंदर है, तो वो क़तअन इमाम ग़ज़ाली की किताब नहीं हो सकती। बाद में किसी ने तहरीफ़ करके उसके अंदर ये चीज़ें या शामिल कर दी हैं, और या वैसे ही किसी ने उनकी तरफ इस किताब को मनसूख कर दिया है। बहरहाल अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इस किताब, वैसे तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी किताब है, एक एक सफ़ा तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि इसमें क्या है, इसमें किस तरह के नक्श बने हुए हैं, किस तरह के तलसम बने हुए हैं और किस तरह के जो है वो चीज़ें इसके अंदर हैं। उसमें से मिसाल के तौर पर आप सफ़ा नंबर 85 पर आ जाएँ। वैसे तो बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी चीज़ें अजीब व गरीब किस्म के मंतर, और ये देख सकते हैं आप, अब ये क्या चीज़ें शक्लें बनी हुई हैं, अजीब व गरीब किस्म के ये सारे के निशानात जो हैं वो बने हुए हैं। और ये इस्लाम में इस किस्म की कोई नकूश नहीं है, ये सारे के सारे वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, कि शयातीन जो थे वो उन्होंने इंसानों को सिहर सिखलाया। तो ये वही सिहर है जो चलता हुआ किताबों में मुंतकिल होता होता जो है आज यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं आपको दिखा रहा था जी, सफ़ा नंबर 85 है। तो अब सफ़ा नंबर 85 में देखें, अजीब व गरीब किस्म का मंतर लिखा हुआ है, और अय्याम माहवारी की कसरत के इलाज के लिए पता नहीं क्या जी, अलस लक सलल, पता नहीं आई, पढ़ा भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या चीज़ लिखी हुई है। अब ना ये कुरान है ना हदीस है, पता नहीं क्या है। ठीक है, इसी तरह आप आ जाएँ आगे, सफ़ा नंबर 88 पर देखें, ये अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, सफ़ा नंबर 90 पे आप देखें कि किसी औरत को के दिल को अपनी तरफ माइल करना,
کسی عورت کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا۔ اب یہ دیکھیں، یہ امام غزالی سے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں لکھیں، یہ بتائیں کہ کسی عورت کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا، کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں جادو ٹونے کی کتاب بن چکی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ پہلے تو یہ کتاب ان کی ہو ہی نہیں سکتی، لگتا ہی نہیں کہ ان کی کتاب ہو۔ بالفرض انہوں نے الوفاق کے نام سے کوئی کتاب اگر لکھی بھی ہوئی تو بعد میں اس میں تحریف کر کے کچھ لوگوں نے، اسلام دشمنوں نے یہ چیز اس میں شامل کر دی ہیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان حضرات پر، یہ مفتی فیضان صاحب پر، یا اسی طرح یہ حاجی امداد اللہ اکیڈمی ہے، اور اسی طرح یہ اندر جو مترجم ہیں صادق الامین عزیزی دارالعلوم کراچی کی فاضل ہیں، ان پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کو ذرا بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو، یہ اگر تھوڑا سا عقل سے کام لیتے نا، اتنا تو کم از کم سوچ لیتے کہ ہم نے جو 8-10 سال مدرسے کی دالیں کھائی ہیں، تو کیا ہم نے 8-10 سالوں میں صحائح ستہ ساری پڑھی ہے، حدیث کی کتابیں ساری پڑھی ہیں، جلالین پڑھ لی، قرآن مجید 3 مرتبہ ترجمے کے ساتھ ہم نے 8 سالوں میں ختم کر دیا، فقہ کی ساری کتابیں پڑھ لیں؟ کیا آیا کسی کتاب میں ان 8 سالوں میں، 10 سالوں میں، 12 سالوں میں آپ نے یہ نقش اور یہ چیزیں آپ کو کہیں ملی ہیں؟ نہ قرآن میں ملی ہیں، کوئی حدیث میں کہیں ملی؟ اتنا تو کم از کم آدمی عقل سے سوچتا ہے کہ یہ چیزیں 10 سال آپ پڑھتے رہے، آپ کہیں نہیں ملی، اور آپ مارکیٹ سے کتاب اٹھا کر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور ذرا بھی نہیں سوچتے کہ آیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جی، عورت کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، نیچے جو ہے لکھا ہوا ہے اس کو لکھیں، اور ایک منتر لکھا ہوا ہے اس کو لکھیں، اور اس کو لکھ کر جو ہے آگ میں جلا دیں، تو عورت جس کے بارے میں کریں گے وہ عورت آپ کے ساتھ، اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے بھی گھٹیا چیز اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 91 پر آپ دیکھیں، ٹائٹل تو انہوں نے یہ بنایا ہے، مترجم نے یہ ٹائٹل بنایا ہے کہ بیوی کو کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف مائل کرنا۔ ٹائٹل تو انہوں نے یہ دیا ہے۔ مجھے شک پڑ گیا تھا کہ میں نے کہا یہ ٹائٹل اصل کتاب میں نہیں ہو سکتا، یہاں پر تھوڑا سا مترجم جو تھا اس کے تھوڑا سا اس کو حیا آئی اور اس نے اپنی طرف سے یہ ٹائٹل بنا دیا ہوگا، اصل کتاب میں قطعاً یہ ٹائٹل نہیں ہوگا۔ اس میں جب میں نے کھول کے یہ جگہ دیکھی تو وہاں پر بیوی کا نہیں لکھا ہوا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کسی بھی عورت کو اس کے ساتھ ہم بستری کرنے، زنا کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف اگر آپ نے مائل کرنا ہو تو یہ عجیب سی چیز ہے۔ با لا 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 8 لمحہ 1 تو 1 1 1 1 3 3 3 3 اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی کوئی لینگویج لکھی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس کو لکھیں اور اس کے آگے اس عورت کا نام اور اس کی ماں کا نام، اس عورت کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کے آگے وہ جگہ بنائی اس طرح کر کے اس کو جو ہے نا آپ نے پھر کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو بھی آگے عمل طریقہ لکھا ہوا ہے، تو اس طرح وہ عورت آپ کے ساتھ زنا کرنے کے لیے مائل ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا کفر و شرک امام غزالی کے نام پر ہو رہا ہے، اور حیرت اس بات کی ہے ان مترجمین پر، ان مفتیان پر، جن کو ذرا بھی نہ شرم آئی ہے نہ حیا آئی ہے، اور ذرا بھی ان کی کھوپڑی نے اتنا بھی عقل سے کام نہیں لیا کہ ہم نے جو 10-12 سال مدرسے کی روٹیاں کھائی ہیں، ان کی چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، کیا یہ چیزیں ہم نے وہاں پر پڑھی؟ کہیں پر قرآن سارا پڑھ لیا، حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لی، صحائح ستہ پڑھ لی، فقہ کی ساری پورا دین پڑھ لیا، شریعت پڑھ لی، کہیں پر بھی یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئی ہوں گی، تو پھر کیسے آپ نے ان چیزوں کو آپ نے ایک اتھینٹک بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ان چیزوں کو؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں صرف آپ کو ایک لسٹ سناتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ صفحہ نمبر 120 پر یہ سنانا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ میں تو اسے قرآن کی توہین کہوں گا۔ اب دیکھیں، یہ دشمن کو مارنے کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اب آدمی سوچے کہ اب جب یہ عوام کے پاس جائے گی کتاب تو دشمن کس کا ہے؟ ہر کسی نے اپنے دشمن بنائے ہوتے ہیں، کسی نے اپنے چاچا کو اپنا دشمن بنایا ہوتا ہے، کسی نے اپنے مامے کو اپنا دشمن بنایا ہے، کوئی ماما ہے تو اس نے اپنے بھانجے کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے۔ تو دشمن تو یہ رشتہ داریوں میں لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، تو لوگ کیا پھر ان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بنائے، تو اس نے کیا لڑائیاں، بس ایک اس پر جادو کر رہا ہو، دوسرا اس پر جادو کر رہا ہو۔ اب دیکھیں چیز کیا لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صم بکم عمی فہم لا 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 لا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا ہے؟ پھر آگے آیت لکھی ہوئی، ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا 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 لا۔ ٹھیک ہے۔ آگے پھر آیت لکھی ہوئی ہے، فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا 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 لا۔ ٹھیک ہے جی۔ وجعلنا، یعنی آدھی آیت لا کے بعد آگے چھوڑا ہوا ہے،
اور لا کو بار بار رپیٹ کیا گیا ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا 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 يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا 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 لَا. اب یہ تو اس کو میں قرآن کی توہین کہوں گا. کیا چیز لکھی ہوئی ہے یہ؟ قرآن کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ توہین کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح صفحہ نمبر 96 پر اور کچھ مطلب بیہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں چیز جو ہے مرد اپنی شرمگاہ پہ لکھے، فلاں چیز عورت جو ہے اپنی شرمگاہ پہ لکھے. اسی طرح جی ایک چیز لکھی ہوئی ہے پانی سے گھی بنانا، یہ کریں اور پانی سے گھی بن جائے گا. اب کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی یہ کام کرتے رہیں؟ وہ پانی سے گھی بنا کر بیچتے رہیں. وہ سارے دودھ کو گھی بنانے کا طریقہ جی اس کے لیے منتر لکھا ہوا ہے. کیا وہ امام غزالی لوگوں کو یہ سکھاتے رہیں سارے کہ پانی سے گھی کیسے بنانا ہے اور پانی سے دودھ سے جو ہے وہ گھی کیسے بنانا ہے؟ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس قسم کے فضول لغویات اور من گڑت چیزوں کے پیچھے وہ پڑے ہوں اور ان کے نام سے یہ کتاب جو ہے چھاپی جا رہی ہے. اور بدقسمتی سے نادان قسم کی کچھ علماء اور مفتیان کرام انہوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے. اسی طرح جی صفحہ نمبر 140 ہے، اس پہ میں دیکھتا ہوں کیا ہے. اب صفحہ نمبر 140 پر تو ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا یہ کوئی نقشہ بنایا ہوا ہے اور اس کے فوائد دیکھیں کیا ہے. دشمن کا پیشاب بند کرنا. ٹھیک ہے جی. اب دشمن میں نے پہلے بتا دیا، کسی کا چاچا، کسی نے اپنے چاچے کو دشمن بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنے مامے کو دشمن بنایا ہوا ہے، کسی نے پھوپھی کو دشمن بنایا ہے، تو ان کا پیشاب بند کرنا. دشمن کی زبان بند کرنا، دشمن کی دکان بند کرنا. یعنی اگر کسی کی آپ نے دکان بند کرنی ہے تو کیا اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ آپ کے قریب میں اگر کسی نے دکان کھول دی یا کسی کے ساتھ آپ کو حسد ہو گیا تو اس کی دکان بند کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو یہ نقش ہے جی، اس کی دکان بند کرنے کے لیے یہ نقش کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کرتے رہے. پھر جی کسی کو گھر سے بھگانا، کسی کو گھر سے بھگانا اور کسی کے عضو کو معطل کرنا، یعنی کسی کے گردے کو فیل کرنا، کسی کے دل کو خراب کرنا، کسی کی آنکھ پھوڑ دینا، کسی کے شرمگاہ کو معطل کر دینا کہ وہ اپنی بیوی کے قابل نہ رہے. تو کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ چیزیں سکھاتے رہے؟ اسی طرح کسی کو بیمار کرنا. اسلام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کسی کافر کے لیے بھی اجازت دیتا ہے اسلام کہ آپ کو کوئی پڑوسی کافر ہے یا کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی کوئی ہے، اس کو آپ اس پر کوئی ایسا کرے؟ تو یہ سارا جادو ہے، یہ کام جادو کے ہوتے ہیں. تو یہ کتاب جادو ٹونے کی کتاب ہے، کوئی شرعی کتاب نہیں ہے. اور لکھنے والے مفتیان کرام ہیں اس کو اور منسوب کر رہے ہیں اس کو، اس چورن کو امام غزالی کے نام پر بیچ رہے ہیں. اور پھر آگے جی کسی کو معذور کرنا، کسی کو معذور کرنا اس کا نقش ہے جی، یہ کریں تو فلاں بندہ معذور ہو جائے گا. شرمگاہ کو گرہ لگانا، نعوذ باللہ، کسی کی شرمگاہ کو گرہ لگانا کہ وہ چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے اس کے قابل ہی نہ رہے. کسی کی کھیتی برباد کرنا اور کسی کی شادی رکوانا. کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور کسی کو ایسا کر دینا کہ وہ پانی پینے کے قابل ہی نہ رہے، پانی ہی نہ پی سکے. اور کسی کا کنواں ہے تو اس کنویں کو، بورنگ کو خشک کرنا. بارش روکنا جی، اللہ کے کاموں بھی ایسا منتر بھی ہے اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا کہ بارش، اس کے ذریعے آپ بارش روک کرتے ہیں. اللہ پھر نعوذ باللہ جو ہے اللہ کا آپ یہ کریں گے اور بارش رک جائے گی، نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مقابلہ. اور جی بادشاہ کو جہاد سے روکنا، نعوذ باللہ بادشاہ کو جہاد سے روکنا. کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے منتر وہ لکھ کے دیے ہیں کہ جہاد سے روکنا؟ تو یہ تو کسی کافر کی کتاب سے ہی یہ چیز نکلی ہوگی جو یہاں پر منتقل ہو کر یہاں پر آئی ہے کہ جہاد سے روکنا یہ کوئی اسلام ہے؟ تو اپنے امیر کو، اپنے حکمران کو جہاد سے روکنے کے لیے نقش بھی آپ کو اس میں ملے گا کہ وہ جہاد نہ کر سکے. تو کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ ہرگز اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس کتاب میں سے رکھی، مجربات امام غزالی. میری ان علماء سے درخواست ہے جن کے پاس یہ کتاب ہے، اس کتاب کو آج اٹھا کر چولہے کے اندر پھینک آگ لگا دیں اور کتب خانوں سے بھی اس کے نسخے اٹھا کر غائب کر دیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑی نیکی ہوگی آپ کی. اور یقین کریں آج ہم اس دور میں چلے گئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد اور حضور علیہ السلام کی بعثت سے 300 سال پہلے کا جو دور تھا، انتہائی جاہلیت کا دور، کہ جب دنیا میں جادو ٹونے کا عروج تھا. آج وہ زمانہ آ گیا ہے. اس وقت ایسا دور تھا کہ ہر بندہ اس کام میں لگا ہوا تھا.
یہاں تک کہ حکمران بھی اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ آج بدقسمتی سے وہی دور آ گیا ہے کہ آج ہمارے حکمران بھی جو ہے وہ جادوگروں کے چنگل میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے حکمرانوں کے گھروں میں جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مسجدوں کے ممبروں پر جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے ایک جادوگر کو کہ وہ ایک مدرسے کا شیخ الحدیث ہے جادوگر لیکن شیخ الحدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی، جہالت سے اور اس تاریکی سے ہمیں نکالے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔